बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा सूरह रात का गालिबन सबक नंबर 4 है। तो कल जो है हमने आयत नंबर 15 से आयत नंबर 24 तक तर्जुमा और तिलावत की सआदत हासिल की थी। अलबत्ता तफसीर जो है वो हमारी आयत नंबर 17 तक हो गई थी। आयत नंबर 17 के बाद तफसीर नहीं हो सकी, तो आज पहले इंशाअल्लाह जो हमारी आयत रह गई है उनकी तफसीर आपके सामने बयान कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर वक्त बाकी बचा फिर इंशाअल्लाह आगे तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। तो कल हम आयत नंबर 11 आयत नंबर 17 उसकी तफसीर बयान फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हक़ और बातिल के कशमकश को एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाह रहे थे कि आसमान से बारिश जो है वो बरसी, उसका पानी जो है नदियों और नालियों के ज़रिए में उसमें बह निकला। अब उसमें ऊपर झाग, कूड़ा कचरा, मेल कुचेल, ये सब कुछ आई जो कुछ देर बाद ख़त्म हो गई। इसी तरह जब धातु को पिघलाया जाता है, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो या किसी और धात का हो, पिघलाते वक्त धात के पानी पर आने वाली झाग भी थोड़ी देर वक्त ख़त्म हो जाती है। दोनों सूरतों में कारामद चीज़ें यानी पानी, जरखेज़, मट्टी और दात वगैरह नीचे रह जाती है, और यही वो असल चीज़ है जिससे लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर हक़ और बातिल की मिसाल समझनी हो तो यूँ समझो कि इंसानों के दिलों पे वही इलाही का असर उनके दिल के इस्तेदाद के मुताबिक होता है। जहाँ पे सलाहियत ज़्यादा होगी वहाँ पे वही इलाही का असर जो है वो भी ज़्यादा होगा, और जहाँ इस्तेदाद कम होगी तो वहाँ पे उसका असर भी जो है कम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इस तरह समझाया कि आमतौर पे ज़मीन के 3 किस्म होते हैं। बाज़ खित्ते जो है निहायत अच्छे होते हैं, जब आसमान से बारिश होती है तो ऐसे खित्ते पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और फिर उस ज़मीन से फल, अनाज, चारा और सब्जियां पैदा होती है, जिससे अल्लाह ताला के मखलूक फ़ायदा उठाते हैं। और ज़मीन की दूसरी किस्म वो होती है कि उसमें रोईदगी की सलाहियत तो नहीं होती, लेकिन अपने अंदर पानी को जमा कर लेने की इस्तेदाद रखती है। ऐसी ज़मीन में तालाबों, हौज़ों और झीलों की सूरत में पानी जमा हो जाता है, जिससे इंसान और जानवर सैराब होते हैं। और तीसरी किस्म ऐसी है जो ना तो खुद पैदावार देने की सलाहियत रखती है, न वो पानी को स्टोर कर सकती है कि उससे दूसरे लोग फ़ायदा उठा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान से जो वही, हिदायत और शरीयत नाजिल होती है, इससे भी 3 किस्म के असरात कबूल किए जाते हैं। अच्छी सलाहियत वाले लोग वही इलाही की तालीमात को अपने अंदर समेट लेते हैं, उससे खूब मुस्तफ़ीद होते हैं। बाद दूसरे लोग खुद तो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, लेकिन वो इस इल्म को अपने अंदर जमा कर लेते हैं, जिससे दूसरे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। और तीसरी किस्म के लोग वो है जो बिल्कुल निकम्मे होते हैं, जो वही इलाही से ना तो खुद फ़ायदा उठाते हैं और ना ही दूसरों के लिए इस्तिफ़ादा बनने की वजह बनते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल की कशमकश की ये मिसाल बयान फरमाई कि जब हक़ और बातिल आपस में टकराते हैं तो बातिल बातिल जो है वो झाग की मानंद जो है ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर के लिए उसमें जोश व खरोश पैदा होता है, लेकिन आखिरकार वो दब जाता है और कारामद हक़ जो है वो नीचे रह जाता है, जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो वही इलाही का हाल भी ऐसा ही है। जब इंसान के दिल में हक़ उतरता है तो बाज़ औक़ात वहम और शुकूक व शुबहात भी जोश मारते हैं, लेकिन झाग की तरह ये भी कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाती हैं।
اور انسان کے دل میں حق بات ٹھہر جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ باطل کے وقتی جوش و خروش کو دیکھ کے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد برحق ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو مٹ جانے والی چیز ہے۔ کفر، شرک، نفاق، بدعات، معاصی کتنے بھی زور ماریں وہ بالآخر ختم ہوں گے اور ایمان ہی باقی رہے گا۔ باطل کی عمر زیادہ سے زیادہ اس عارضی دنیا کی زندگی تک ہو سکتی ہے، لیکن ایمان، نیکی، توحید اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے، اور یہی چیزیں لوگوں کے لیے مفید ہوں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى، للذین استجابوا لربهم الحسنى، جنہوں نے اپنی رب کی بات کو قبول کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اچھا بدلہ ہے، الحسنى ہے۔ والذین لم يستجیبوا له، اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا ان کی حالت یہ ہوگی لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر اس زمین کی ہر چیز ان کی ملکیت ہو، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اس جیسی اور بھی ہو۔ دوسری جگہ ہے کہ سونے چاندی روپے پیسے سے پوری زمین بھری ہوئی ہو، اس سے ڈبل بھی ہو، اگر وہ شخص جان خلاصی کے لیے پوری کی پوری زمین فدیہ دینا چاہے لفتدوا بہ، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، اگر یہ ساری زمین سونے سے بھری ہوئی ہو تو کیا تم فدیہ دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ آدمی عرض کرے گا پروردگار ہاں میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، تم ابھی باپ کی پشت میں تھے جب میں نے تم سے مطالبہ کیا تھا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، لیکن تم نے میرا حکم نہ مانا۔ اب یہ ساری زمین اور اس سے دگنی بھی تمہارے لیے فدیہ نہیں بن سکتی۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جو برے حساب والے ہیں۔ تو برے حساب کی وجہ سے گرفت ہی آئے گی، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من نوقش فی الحساب ہلکا، کہ جس شخص کے ساتھ حساب کتاب کے موقع پہ جھگڑا ہوگا اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکتا۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فلانے تو نے یہ کام کیے، وہ اقرار کرتا گیا، تو اس کا حساب آسان ہوگا، اسے معافی، امید ہے کہ اسے معافی مل جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ کہیں فرمائے گا ادخل الجنت بغیر حساب، ادخل الجنت بغیر حساب، بغیر حساب کے جنت میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے جو ایک ہی قطار میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو لوگ باطل کے ساتھ ہی منسلک رہے، حق بات کو تسلیم ہی نہ کیا، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، جو آرام پکڑنے کی بہت بری جگہ ہے، وہاں آرام نہیں بلکہ دکھ ہی دکھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے
آیت نمبر 19 جو ہے دین اور شریعت کو ماننے والوں اور اس کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا، اور قرآن مجید کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے والوں کے صفات کو بھی بیان کیا گیا۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیے ہوئے چیز برحق ہے، کمن ہوا اعمی، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے۔ کسی چیز کو صرف جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص یہ علم رکھتا ہے کہ قرآن مجید برحق ہے لیکن خود اس پہ ایمان نہیں لاتا، تو اس کا صرف یہ علم مفید نہیں ہوگا۔ اس مقام پہ علم سے مراد اعتقاد بھی ہے، یعنی جس شخص کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی برحق کتاب ہے، وہ قرآن مجید کے منکر کی طرح تو نہیں ہو سکتا جس کو اندھے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہونے کا صرف علم مفید نہیں ہے، یہ علم تو یہود و نصارہ کو بھی تھا لیکن وہ اس کو مانتے نہیں تھے، تو ان کا صرف جاننا مفید نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس نہ تو علم ہے قرآن مجید برحق ہے اور نہ اس کی حقانیت پہ اعتقاد رکھتا ہے، اسے قرآن مجید کی غرض و غایت کا ہی علم اور یقین نہیں ہے، وہ نابینا آدمی کی طرح ہے جسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسا آدمی تو حق و باطل، نور اور ظلمت، صحیح اور غلط میں امتیاز ہی نہیں کر سکتا۔ تو گویا ایماندار آدمی بینا کی طرح ہے اور مشرک، کافر اور منافق نابینا کی طرح، اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک صاحب عقل لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ بے عقل اور نادان لوگ نصیحت سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے متعلق سورہ انفال میں موجود ہے الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل کو صحیح طور پہ استعمال ہی نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، پختہ عہد اور پیمان کو نہیں توڑتے۔ جب کوئی شخص کلمہ توحید زبان سے ادا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ دو چیزوں کا عہد کرتا ہے۔ ایک یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ہمیشہ قائم رہوں گا، اور دوسری یہ کہ میں اس دین اور شریعت کا پابند رہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے۔ یہ تو توحید اور رسالت کا عہد ہو گیا۔ اور بات فرماتی ہیں کہ اس عہد میں تمام قسم کے عہد آ جاتے ہیں جو ایک انسان اپنے خالق کے ساتھ کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے، ایک جماعت کا دوسری جماعت سے اور ایک سلطنت کا دوسری سلطنت سے، بشرطے کہ وہ عہد خلاف شرع نہ ہو۔ اگر وہ عہد خلاف شرع نہیں ہوگا تو پھر اسے پورا کرنا لازمی ہوگا۔ سورہ مائدہ میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے ایمان والو اوفو بالعقود، اپنے عہد اور پیمان کو پورا کیا کرو، پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ لوگوں عہد کو پورا کیا کرو، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ میثاق کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں ایک تو میثاق الستو ہے جو اس جہان میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا تھا، اور اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ذریت آدم کو ان کی پشت سے نکالا اور فرمایا الست بربکم، بتلاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ پروردگار کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔
پھر اس پختہ عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل کی، تاکہ قیامت والے دن کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے ہمیں یاد دلانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ حالانکہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہ عہد دلایا ہے۔ تو گویا کہ عہدی میثاق کے الست یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، کیونکہ ہر شخص کی روح اس کا اقرار کر چکی ہے، اور یہی وہ عہد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ توڑنے کا حکم دیا۔ اگر چیز دنیا میں آ کے عام آدمی اس عہد کو بھول جاتے ہیں، تاہم ایسے سلیم الفطرت لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو روحانیت کے اعتبار سے بیدار ہوتے ہیں۔ تابعین اور تابعین کے زمانے کے بعض حضرات کا بیان ملتا ہے جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو وہ عہد بالکل تازہ بتازہ محسوس ہوتا ہے، ہمیں یاد ہے کہ عالم ارواح میں ہم نے یہ عہد کیا تھا۔ اسی لیے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو عہد کو پورا کرتے ہیں، میثاق کو توڑتے نہیں ہے، چاہے وہ عہد الست ہو یا کوئی اور عہد ہو۔ آج کی دنیا میں بدعہدی عام ہو چکی ہے، افراد ہوں یا جماعتیں یا حکومتیں، وعدے کی پابندی نہ صرف ختم ہو چکی ہے بلکہ اس کے اعلانیہ اظہار کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے ہمیں اپنے عہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ ہیں جو ملاتے ہیں اس چیز کو، جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، جوڑنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیکی کو ملانے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیکی کو ملانے کا حکم دیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس طرح کی آیات قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ گویا نیکی جو ہے ایمان کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے، نہ تو نیکی بغیر ایمان کا کچھ فائدہ ہے، اور نہ صرف نیکی کسی کام کی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نیکی کرے۔ اسی طرح باہمی میلاپ میں رشتہ داری اور صلہ رحمی یہ بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا، قطع رحمی سے منع فرمایا۔ اس کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ نیک اور عقل مند انسان وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ جس طرح ایمان کے ساتھ نیکی کو ملانا ضروری ہے، اسی طرح حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو ملانا بھی لازمی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے۔ دو ہم سفر ہوتے ہیں، آپس میں ٹرین میں گاڑی میں سفر کر رہی ہوں، ان کا آپس میں حق قائم ہوتا ہے، اس کی رعایت ضروری ہے۔ اپنے پیر کا حق ہے، استاد کا حق ہے، افسر اور ماتحت کا حق ہے، مالک اور مزدور کے درمیان حقوق کی تقسیم ہے، امام اور مقتدی کا بھی آپس میں حق ہے۔ تو عقل مند وہ لوگ ہیں جو ان تمام حقوق کو ملاتے ہیں، ان میں اختلاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، لہذا وہ اخوت اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ ہی رہیں۔ مسلمان چاہے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم سب ایمان کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں۔ کلمہ طیبہ ہی ہمارا جامع ہے، ہمیں جمع کرنے والا ہے۔
پھر عقل مندوں کی تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ مفسرین فرماتی ہیں کہ خشیت وہ چیز ہے جو علم کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اچائی اور برائی میں امتیاز کر لیتا ہے اور پھر وہ برائی کے کام سے ڈر جاتا ہے تو یہی خشیت الہی ہے۔ سورہ فاطر میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ یخافون سوء الحساب، وہی لوگ ہیں جو حساب کی خرابی سے ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے خوف کھاتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حساب آسان ہو جائے۔ یہی سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ پھر اہل عقل کی چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی خوشنودی کی تلاش کے لیے، جنہوں نے دنیا کے مصائب جھیلے، ناگوار باتوں پہ صبر کیا۔ صبر جو ہے اطاعت پہ بھی ہوتا ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی اور تکلیف کو برداشت کرنے پر بھی۔ اور صبر جو ہے ملت ابراہیمی کے اہم اصولوں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید میں اس سے متعلق بہت سی تفصیلات موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا صبر کی بات ہے۔ صبر کے بغیر انسان گرمی اور سردی میں وضو نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، حج اور عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ صبر نفس کو برائی سے روکتا ہے اور اطاعت کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ عقل مند لوگوں کی چوتھی صفت صبر ہے۔ ایک مومن کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہمارے تمام نیک کاموں اور تمام عبادت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا بھی حاصل ہو جائے تو وہ ہر چیز سے بڑی ہوگی۔ ہمارے بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ لمبی چھوڑی دعائیں مانگتے ہیں لیکن میری دعا بالکل مختصر ہوتی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا کا طالب ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، جبکہ تیرے غضب اور دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچ گیا وہ تمام برائیوں سے بچ گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ تو صبر بہت بڑی حقیقت اور ملت ابراہیمی کا اہم اصول ہے۔ پھر عقل مندوں کی پانچویں صفت یہ بیان فرمائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے۔ حساب کتاب کے موقع پہ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ نماز ہی کے ذریعے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رہتا ہے اور یہ مومن کی پہچان ہے۔ اسی کے ذریعے مومن اور کافر کے درمیان امتیاز ہوتا ہے۔ تو نمازی ہونا یہ بھی مومن اور اہل عقل کی صفت ہے۔ اور پھر ان کی چھٹی صفت کے بارے میں فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ اہل عقل وہ ہے جنہوں نے خرچ کیا اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں روزی دی ہے۔ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز سے ہی کرتا ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔
اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی محنت، ہنر اور عقل سے کوئی چیز کمائی ہے تو وہ نادان ہے۔ یہ تو سب حیلے ہیں، یہ تو انسان کو اللہ کے حکم سے تصرف حاصل ہوا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو خرچ کرتے ہیں لیکن نیکی کے کاموں پر، نہ کہ شیطان کے راستوں پہ۔ انفاق فی سبیل اللہ میں کھیل تماشا، گانا بجانا، شراب نوشی کرنا، جوا بازی کرنا، شرکیہ امور کرنا، اور اسی طرح باطل رسومات وغیرہ جو ہے ان میں خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ تو سب ناجائز چیزیں ہیں۔ قابل قبول خرچ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس میں تمام انفرادی اور اجتماعی حقوق بھی شامل ہو، جن پر خرچ کرنا یہ عقل مندوں کی صفت ہے۔ اور ان کے خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیہ، پوشیدہ طور پہ بھی اور علی الاعلان بھی۔ تو اگر پوشیدہ طور پہ کوئی چیز مستحقین تک پہنچا دی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوگی۔ اور اگر کھلے طور پہ خرچ کرنے سے دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو ایسا کرنا بھی درست ہے۔ مطلب یہ کہ بعض اوقات پوشیدہ طور پہ اگر آپ نے کسی کو انفرادی طور پہ کسی کی مدد کرنی ہے تو اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ انفرادی طور پہ چپکے سے اس کی مدد کی جائے۔ لیکن کہیں پہ مدرسہ بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، اجتماعی کوئی کام ہو رہا ہے، تو اس میں اگر علی الاعلان بھی خرچ کیا جائے کہ میری طرف سے اتنے پیسے ہیں یا یہ ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، نیت یہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، تو اس نیت سے وہ بھی جائز ہے، ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا ان کی ساتویں صفت یہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کہ وہ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کے جواب میں کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تاکہ برائی کا ازالہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا کہ غلطی کو نیکی کے ساتھ مٹھاؤ، جب نیکی کرو گے تو برائی خود بخود مٹ جائے گی۔ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، گالی دیتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کے جواب میں تم بھی غلط کام نہ کرو، تم برائی کا جواب نیکی سے دو گے تو برائی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایک گولی کے جواب میں دو گولیاں چلیں، ایک گالی کا جواب دو گالیوں سے ملے، ایک گھونسے کی بجائے دو برسیں، تو پھر برائی مٹے گی نہیں بلکہ مزید پھیلے گی۔ البتہ بعض مواقع پہ برائی اور ظلم کا بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے، بعض اوقات معاف کر دینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مقامات جو ہے بیان کیے ہیں۔ تو اہل عقل وہ ہے جو برائی کا ازالہ نیکی سے کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں میں یہ 7 صفات پائی جائیں گی، اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جن کے لیے کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے۔ اور وہ آخرت کا گھر کیا ہے؟ جنات عدن، وہ رہائش کے قابل باغات ہے۔ جنت کے کئی طبقات ہے، جیسے جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت عدن۔ تو جنت عدن وہ باغات ہے جو صرف درختوں اور پودوں کے باغات ہی نہ ہو بلکہ رہنے کے لیے ان میں محلات بھی موجود ہو۔ یدخلونہا، مذکورہ صفات کے حاملین ان باغوں میں داخل ہوں گے، اور وہ وہاں اکیلے نہیں ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، بلکہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آباء و اجداد اور اولادوں میں سے نیک لوگ بھی ان کے ساتھ جنت عدن میں داخل ہوں گے۔ تو ایک مومن کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ ان کے متعلقین اگرچہ عمل میں ان سے کمتر ہوں گے لیکن اپنے بڑوں کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ
جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے۔ تو جنت عدن کا مقیم جب اپنے اعزہ اور اقارب کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حضور تشویش ظاہر کرے گا اور پوچھے گا کہ وہ کس درجے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی کے ساتھ ملا دے گا، تاکہ اس جنتی کو کوئی ذہنی کوفت بھی نہ ہو۔ دوسری جگہ فرمایا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اگر ایمان اور نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دے گا۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر داخلہ نہیں مل سکتا، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص اپنے اہل و عیال میں مشغول ہوتا ہے، تو ایسے میں مخل ہونا درست نہیں ہوتا۔ فرشتے داخل ہو کے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بما صبر تم، اس وجہ سے کہ تم نے اس دنیا میں صبر کیا، فنعم عقب الدار، آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے جو صبر کی بدولت حاصل ہوا۔ فرشتے مبارکباد دیں گے جس سے اہل ایمان کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ نیک لوگوں کا انجام بیان ہوا، یہاں تک جو ہے نیک لوگوں کا انجام جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ تو کل ہم نے یہاں تک ہی پڑھا تھا، آگے ابھی پہلے آگے جو آیات ہے ان کی تلاوت کرتی ہیں، تلاوت کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آیت نمبر 25، آیت نمبر 26، ان دو آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کر دی۔ پہلے ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں، پھر آگے اگر وقت باقی بچا تو پھر دیکھیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، نقض ینقض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑنا۔ والذین، اور وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ ویقطعون، اور توڑتے ہیں، یہ یقطعون کاٹتے ہیں، یہ توڑتے ہیں نہیں، اس کا معنی کیا کریں گے؟ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، ختم کر دیتے ہیں، ما، وہ جو، امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بھی، اس کے ساتھ، ایوصل، کی اسے جوڑا جائے، یعنی جس کام کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ اس کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ، اور فساد مچاتے ہیں، فی الارض، زمین میں۔ وَيُفْسِدُونَ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ اولئک، یہی لوگ ہے، لہم، کہ ان کے لیے، اللعنت، لعنت ہے، ولہم، اور انہی کے لیے، سوء الدار، برا گھر ہے، اور انہی کے لیے کیا ہے؟ برا گھر ہے۔
اللہ اللہ تعالیٰ یبسط کشادہ کرتا ہے الرزق رزق کو لمن اس کے لیے یشا جسے وہ چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے وفرحوا اور اترانے لگے وہ لوگ بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر ومل حیات الدنیا اور دنیا کی زندگی نہیں ہے فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں الا متاع مگر ساز و سامان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے، اور لوگ دنیا کی زندگی پہ ہی خوش ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف ساز و سامان ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف ساز و سامان ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو قرآن مجید کی تعلیمات سے مستفید نہیں ہوتے، اور حقیقت میں یہ لوگ عقل مند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان کیا تاکہ ہم ان صفات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر ان کے انجام کا بھی ذکر کیا۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ابھی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا کہ جہاں مؤمنین کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ نافرمانوں کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے، جہاں محسنین کی بات ہوتی ہے وہاں فاسق اور فجار لوگوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، وہ ترغیب اور ترہیب دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے قرآن سے مستفید ہونے والوں کا ذکر پڑھا، اب نافرمانوں کا انجام جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، اس میں عہد ازل سے لے کے سارے عہد آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بنی نوع انسان کے درمیان عہد یہ ہے کہ بندے اس کی توحید کو مانیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، نواہی سے باز رہیں، اطاعت کرتے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں۔ مومن کبھی عہد کو نہیں توڑتا۔ البتہ منافق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اذا عہد غدر، جب وہ عہد کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، تو عہد کو توڑنے والے لوگ عقل مند نہیں ہوتے۔ پھر آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جو قطع کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیکی کو جوڑو، لیکن وہ نہیں جوڑتے۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں پہ ایمان لانے کا حکم دیتا، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ اسی بیماری کے مریض ہے کہ بعض انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ بیان قرآن مجید میں موجود ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ تو صرف کفر ہے اور بے عقلی کی بات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو باہمی جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ لوگ قطع رحمی کرتے ہیں، یہ دوسری صفت بیان ہو گئی۔ ایسے بے عقل لوگوں کی تیسری صفت یہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ زمین میں فساد مچاتی ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فساد فی الارض کی تفسیر بیان کی ہے۔ کہ فساد کی ضد جو ہے اصلاح ہے۔ جب کوئی چیز اعتدال پہ ہوتی ہے تو وہ درست حالت پر ہوتی ہے، لیکن جب وہ اعتدال سے باہر نکل جاتی ہے تو اس میں فساد آ جاتا ہے۔
تو فساد فی الارض کا مفہوم بڑا وسیع ہے، مثلا کفر، شرک، نفاق، یہ سب فساد فی الارض ہے، اور اس کے برعکس ایمان، توحید کی درستگی اور اصلاح، یہ سب اسلام میں داخل ہے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس سے تمام چیزیں جو ہے وہ اعتدال پہ آتی ہے۔ کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنا اور ان کو مسلمانوں کے راز پہنچانا، فتنہ برپا کرنا، غلط رسومات کو رواج دینا، دین کے خلاف بات کرنا، شرعی قوانین کو توڑنا، قتل و غارت گری کرنا، گناہ کے حق میں پروپیگنڈا کرنا، فحاشی پھیلانا، اخلاق سوز باتیں کرنا، بدعقیدہ ہونا، سنت کے خلاف کام کرنا، بدعت جاری کرنا، زنا، بدکاری، چوری، ڈاکہ، خیانت اور ابروریزی کرنا، یہ سب جو ہے فساد فی الارض میں شامل ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ سب کچھ وہ لوگ کرتے ہیں جو عقل سے محروم ہے، اور ان کے برعکس جو لوگ اہل عقل ہے، اہل ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، انسانیت کے لیے ہمدردی کا مادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرتے ہیں، عہد کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے، اور فساد فی الارض کرنے والوں کو یہ ناپسند فرماتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے۔ لعنت کا لغوی معنی ہے بعد عن الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے۔ جس طرح شیطانی مردود اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے، اسی طرح تمام کافر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے سب کے لیے ایک جیسے کھول دیتا تو سب کے سب جو ہے وہ نافرمان ہوتے، اس لیے وہ اپنے اندازے کے مطابق جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کے رزق میں اضافہ کرنا ہے اور کس کے رزق میں کمی کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے ان افراد کا تذکرہ کیا ابھی آپ کے سامنے جن کو اہل عقل نہیں کہا جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہیں گے، قیامت کے دن بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے اور دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کا حال جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت بھیجی جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ اسی میں پھنسے رہیں گے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے، کہ ایسے لوگ جہنم کا شکار بنیں گے۔ تو بہرحال
قرآن مجید سے مستفید ہونے والے، اس سے نصیحت حاصل نہ کرنے والے دونوں گروہوں کا ذکر ہو چکا، ان کی صفات بیان کی گئی، ان کا انجام بیان کر دیا گیا۔ اب یہ نافرمان لوگ کیونکہ دنیاوی خوشحالی، آرام اور آسائش دیکھ کے بعض لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی باغی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عیش و آرام کیسے عطا کیا ہوا ہے۔ ایسی ہی شبہات کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں رفع فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آسودگی اور تنگ دستی انسانوں کے فہم، عقل اور پلان کے مطابق نہیں ہوتی، اور یہ کسی انسان کا اپنا کمال بھی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت، مشیت اور مصلحت کے تابع ہوتی ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق کشادگی یا تنگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ جس طرح بھی آپ کو بتایا کہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے سب کے لیے برابر رکھتا تو سب کے سب نافرمان ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اندازے کے مطابق، اپنی مصلحت کے مطابق جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم۔ بعض اوقات نافرمانوں کو رزق میں بڑی وسعت عطا کرتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام برے لوگ آسائش میں ہو، بہت سے کافر بھی تنگی میں وقت گزارتے ہیں۔ کفر اور افلاس اگر دونوں چیزیں یکجا ہو جائے تو بہت ہی بری بات ہوگی، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، بہت سے نافرمان، بد اخلاق اور بدعقیدہ لوگ آرام اور آسائش میں بھی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت میں موقوف ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ فضیلت کا معیار جو ہے یہ دنیا کا مال اور دولت نہیں ہے، وہ نیکی اور تقوی اور ایمان ہے۔ تو کسی کافر کی خوشحالی دیکھ کے یہ نہ سمجھو کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں، فریفتہ ہو گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سامان ہے، اس دنیا کا سارا ساز و سامان ایک بالکل معمولی سی چیز ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر اور منکر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا ایک حقیر چیز ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسی ہے کما جعل احدکم اصبعہ فی الیم، جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کے نکال لے۔ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر دیکھ لے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت ہی پائیدار اور بہتر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسک میت، کہ چھوٹے کانوں والے بکری کے مردہ بچے پہ آپ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس مردہ بچے کو 1 درہم میں بھی خریدتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو حقیر سا مرا ہوا بچہ ہے، لا نحب انہ لنا بشیء، ہم تو اسی کسی قیمت پہ بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی نزدیک پوری دنیا کی قیمت اس مردہ بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر کوئی اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کے حقیر سامان کو سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہا ہے، اسی کو
پائیدار سمجھ لیا ہے اور اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو گیا ہے۔ دنیا کے آرام، آسائش، محلات اور دیگر لوازمات میں وہ انسان الجھ کے رہ گیا ہے، لیکن اصل منزل جو ہے وہ تو آخرت کی منزل ہے، جو پائیدار بھی ہے، جس کو دوام بھی حاصل ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا تقابل بھی کر دیا اور دونوں کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا ہے۔ اب یہ بندوں کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ وہ ان میں سے کس چیز کو پسند کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔